बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं वुमेन यूनिवर्सिटी रावलपिंडी के शोबा उर्दू से ताल्लुक़ रखती हूँ और मैं आज आपको उर्दू हिस्सा नज़्म पढ़ाऊँगी। आज हम इसकी पहली नज़्म हम्द पढ़ेंगे। तालबात हम्द अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, उसके मानी सना या तारीफ़ के हैं और शायरी की इस्तिलाह में हम इससे वो नज़्म मुराद लेते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ या सना बुज़ुर्गी बयान की गई। यूँ तो हम्द लिखने का रिवाज शुरू से ही रहा है और मुख्तलिफ़ शोरा अल्लाह ताला की अज़मत और बुज़ुर्गी का बयान करते रहे हैं। इसमें शायर अमूमन अल्लाह ताला की अज़मत, अल्लाह ताला के यकता होने, उसकी ज़ात और सिफ़ात के बयान सामने लाता है, अपनी आज़ी का इज़हार करता है। मुख्तलिफ़ मज़ाहिब में अल्लाह ताला की हम्द व सना का रिवाज रहा है और इस्लाम के तलू होने के बाद मुख्तलिफ़ शोरा ने अल्लाह ताला की हम्द व सना मुख्तलिफ़ अंदाज में बयान की है। उर्दू में भी हम्दिया और नातिया शायरी का रिवाज रहा है और अमूमन शोरा अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान करते हैं और हम्दिया नज़में अपने दीवान हैं या शेरी जो मजमूए हैं उनके शुरू में शामिल करते हैं। हम्द दरअसल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और आज हम अल्लाह ताला की हम्द व सना जिस शायर ने बयान की है उनकी जो नज़्म हमारे सिलेबस में शामिल है वो है हम्द मौलाना ज़फ़र अली ख़ान की लिखी हुई है। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान 1873 में पैदा हुए। तहरीक पाकिस्तान के एक बहुत बड़े रहनुमा। आपने अपनी इब्तदाई तालीम वज़ीराबाद में हासिल की और इसके बाद वो अलीगढ़ चले गए जहाँ पे उन्होंने BA का इम्तिहान पास किया और इसके बाद वो शिबली नोमानी और ऑर्डिनल जैसे असातिज़ा के ज़ेरे असर रहे और अपनी सलाहियतों को निखारा। मुबाहिसों में वो हिस्सा लेते रहे और बहुत अच्छे मुकर्रर थे। BA करने के बाद वो नवाब मोहसिनुल मुल्क के सेक्रेटरी मुकर्रर हो गए। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान बेहद ज़हीन और काबिल थे और उस दौर के अमूमन एक रुझान के तहत वो भी हैदराबाद गए क्योंकि हैदराबाद उस वक्त एक ऐसा शहर था जो इल्म और अदब की सरपरस्ती करता था। बाद अज़ां उन्होंने फ़ौज में मुलाज़मत इख्तियार की मगर ये फ़ौजी मुलाज़मत भी उनकी आर्ज़ी थी। दरअसल यहाँ पे भी वो दारुल तर्जुमा में उर्दू में तराजिम करते थे। मुख्तलिफ़ ज़बानों से मुख्तलिफ़ किताबों के वो उर्दू में तराजिम करते थे और इसके लिए उन्हें 500 रुपये तनख्वाह मिलती थी और यहीं से फिर उनकी शायरी का भी आगाज़ हुआ क्योंकि यहाँ पे उन्हें मिर्ज़ा दा की महफ़िलों में शामिल होने का मौका मिला और उनके शेरी ज़ौक़ को यहाँ से खासी जिला मिली। लेकिन मौलाना का रुझान उनकी तबीयत ऐसी थी कि किसी एक चीज़ पे कायम नहीं रहते थे। जो मुलाज़मत उन्होंने की वो जल्द ही उन्होंने छोड़ दी और पहले इनके जो वालिद ज़मींदार अखबार निकाला करते थे। वालिद की वफ़ात के बाद 1909 में मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने ये अखबार और इसकी इदारत संभाली बल्कि एक रिसाला भी निकाला, पंजाब रिव्यू जिसका नाम है। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान की शायरी बेटा इसका एक ख़ास अंसर ये है कि उन्होंने अंग्रेज़ों की मुखालफत की अपनी शायरी में, चूँकि उनके सामने मुसलमानों को आज़ादी दिलवाने का एक नस्बुल ऐन था। कायद-ए-आज़म का उन्होंने भरपूर साथ दिया। मुस्लिम लीग में शामिल हुए। मुस्लिम लीग में उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत कोशिशें की, पाकिस्तान बनाने के लिए और लेकिन जो उन्होंने अखबार निकाला था ज़मींदार, उसमें वो मुसलसल ऐसे मज़ामीन ऐसे इस तरह की शायरी होती थी जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ होती थी, उनकी पॉलिसियों के ख़िलाफ़ होती थी, जिसकी वजह से उन्हें बहुत दफ़ा जेल जाना पड़ा और बहुत दफ़ा उनका ये अखबार बंद भी हुआ। 1914 में उन्हें इसी वजह से 4 साल के लिए जेल में डाला, लेकिन 1919 में
جب وہ رہا ہوئے تو انہوں نے پہلے سے زیادہ جوش و خروش سے اپنا یہ اخبار جاری کیا، انگریزوں کی بھرپور مخالفت کی، قائد اعظم کا ساتھ دیتے ہوئے اور مسلمانوں کو مسلم لیگ میں شامل کرنے کے لیے انہوں نے اپنی شاعری میں بھی اس کا اظہار کیا۔ ایک شعر میں تو انہوں نے یہاں تک کہہ دیا، ان کا ایک شعر تھا، مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ اور آ کر پاکستان بنا۔ آپ ایک قادر الکلام شاعر ہیں اور آپ کا جو زیادہ تر کلام ہے وہ حمدیہ اور نعتیہ ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اس وقت کے جو حالات اور واقعات، ہنگامی موضوعات پہ بھی شاعری کی ہے۔ آپ کی شاعری کی جو خصوصیات ہیں ان میں قادر الکلامی ہے، بلند آہنگی ہے، کیونکہ آپ خود بھی بڑے پرجوش خطیب تھے، شعلہ نوا خطیب تھے، اور یہ آتش بیانی نہ صرف آپ کے اخبار زمیندار میں نظر آتی ہے، آپ کی شاعری میں بھی نظر آتی ہے۔ شاعری میں آپ پرشکو الفاظ استعمال کرتے ہیں، یعنی بڑے باروب الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ حکومت پر تنقید آپ کے موضوعات میں سے ایک ہے۔ ان کا سارا کلام ہی سمجھ لیں انگریزوں کے خلاف اور مسلمانوں کو آزادی کی جدوجہد میں شامل کرنے کے لیے ہے۔ اس کے علاوہ طنز و مزاح بھی ان کی شاعری میں شامل ہے، لیکن طنز و مزاح ایک الگ خصوصیت، لیکن ان کی شاعری کا جو بنیادی موضوع ہے عشق رسول ہے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اور آپ کی حمدیہ اور نعتیہ شاعری کے دیوان بھی سامنے آ چکے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں شامل نصاب حمد کی طرف، تو چلیے اس کا پہلا شعر ہے۔ پہنچتا ہے ہر ایک مہکش کے آگے دور جام اس کا، کسی کو تشنا لب رکھتا نہیں ہے لطف عام اس کا۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو رزق دیتا ہے، کوئی بھی ایسا نہیں اس جہان میں جو رزق سے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے محروم ہو۔ تشنا لب یعنی پیاسا، یعنی یہاں پہ بیٹا ایسا ہے کہ شاعری کے جو اسرار و رموز ہیں اس میں بات ہو رہی ہے، علامات جو شاعری کی ہیں وہ استعمال ہو رہی ہیں، علامتی انداز میں یہ شعر ہے۔ اور مہکش سے یہاں پہ مراد کیا ہے؟ دنیا کا ہر ذی روح ہے، ہر انسان ہے، جانور ہے، جتنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اس کو ہم مہکش کہہ سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ ساقی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، ساقی جو ہے وہ پلانے والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے ساقی، جو کہ یہاں پہ ایک ایسی محفل کا تصور کریں کہ جس میں ایک شخص جو کہ ایک میخانے میں ساقی ہے، یعنی سب کو پلانے والا ہے، مشروب پلانے والا ہے، اور بہت سے لوگ اس میکدے میں آتے ہیں اور سب کو جو ہے وہ ساقی جام پیش کرتا ہے۔ یہاں پہ ساقی سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو سب کو رزق دیتی ہے۔ دور جام یعنی سب کو جو اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے اس کو دور جام کہا گیا ہے۔ یعنی اس محفل میں دوڑ چلانے والا کون ہے؟ سب کو رزق دینے والا، سب کو پلانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کسی کو تشنا لب نہیں رکھتا اپنی محفل میں، اس دنیا میں، ٹھیک ہے۔ محفل سے مراد دنیا یا جو یہ میخانہ ہے، یہ میکدہ ہے، اس سے مراد دنیا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص کو پیاسا نہیں رکھتا اور اس کا لطف عام ہے۔ دراصل اس شعر میں اللہ تعالیٰ کی رزاقی کی صفت کو، اس کے رزاق ہونے کو سامنے لایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا ساقی ہے جو اپنی محفل میں ہر شخص کو جام عطا کرتا ہے، اپنی نعمتوں کی جام عطا کرتا ہے، ہر شخص کو مشروب عطا کرتا ہے۔ یہاں پہ جام سے مراد دنیا کی تمام نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس دنیا میں انسان کا میزبان ہے، اور اس نے ہر شخص کو ہر طرح کی نعمتیں دی ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہیں، اس کی فرما برداری کرتے ہیں، صرف انہیں کو وہ نعمتیں دیتا ہے، بلکہ کافروں کو جو سرکشی اختیار کرتے ہیں، اس کی ذات کا انکار کرتے ہیں، اس کی وحدانیت کو تسلیم نہیں کرتے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں
اپنی نعمتیں عطا کرتا ہے وہ کسی کو بھی پیاسا نہیں رکھتا. یعنی یہ دنیا ایک محفل ہے اور اس میں تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کو نعمتیں عطا کر رہا ہے, سب کی میزبانی کر رہا ہے, سب کو اپنی نعمتوں کے جام دے رہا ہے. کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اس کی نعمتوں سے لطف اندوز نہ ہو رہا ہو. آپ دیکھیں یہ نعمتیں نہ صرف ظاہری طور پہ دو طرح کی ہیں. ایک کہ جو نعمتیں ہیں جیسے آنکھ, ناک, کان, سننا, بولنا, سمجھنا, عقل, جتنی بھی ہماری جسمانی صلاحیتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے بن مانگے ہر شخص کو دی ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ نعمتیں ایسی ہیں جو ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں, اس کا یہ لطف عام ہے, سب کو مل رہا ہے. آپ دیکھیں کہ ہم سانس لیتے ہیں, یہ جو آکسیجن ہے یہ سب کے لیے, سب کو مل رہی ہے. اسی طرح دیکھتے ہیں اس دنیا کو, ہمیں جو نظر عطا کی ہے اللہ تعالیٰ نے بن مانگے ہمیں یہ نعمتیں عطا کی ہیں. پھر دنیا کی باقی نعمتوں پہ دیکھیں, رزق اللہ تعالیٰ ہر ایک کو عطا کر رہا ہے, چاہے انسان ہے, حیوان ہے, زمین کے اوپر چلنے والے جاندار ہیں, پرندے ہیں, یا سمندر کے اندر رہنے والی مخلوقات ہیں, آسمان پہ اڑنے والے پرندے, ہر ایک کو اللہ تعالیٰ رزق دے رہا ہے. کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ اس کو رزق نہ دے, کیونکہ رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے کیا ہے, اور یہ اس کے ماننے والوں کو بھی, مسلمانوں کو بھی مل رہا ہے, اور جو اسے نہیں مانتے ان کو بھی مل رہا ہے. پھر ایک اور رزق بیٹا روحانی بھی ہے. روحانی رزق کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی نعمت وہ بھی سب کے لیے عام ہے. اب یہ اس نعمت سے کون فائدہ اٹھاتا ہے کون نہیں, یہ انسان کے اپنے اوپر ہے. آپ دیکھیں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء بھیجے, اور سب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام لے کے آئے ہیں, اور تاکہ دنیا کو ایمان کی دولت عطا ہو. اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جو ساری دنیا کے لیے پیغمبر بن کے آئے, سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے ہیں, اور یہ ایمان کی نعمت, اسلام کی جو نعمت ہے یہ سب کے لیے ہے. لیکن کیا ہے کہ کوئی ایمان قبول کرتا ہے, کوئی نہیں کرتا. لیکن یہ لطف اللہ تعالیٰ کا جو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی ہے, یہ سب کے لیے ہے. اب کوئی اس سے فیض یاب ہوتا ہے, کوئی نہیں ہوتا, لیکن یہ جام بھی اللہ تعالیٰ کا سب کے لیے. اس کو ہم ایک دفعہ بریفلی دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا ساقی ہے کہ اس کی محفل میں کوئی شخص بھی جام سے محروم نہیں رہتا. ہر شخص کے آگے اس کے لطف و کرم کا, اس کی نعمتوں کا جام آتا ہے. ہر شخص اس سے سیراب ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو پیاسا نہیں رکھتا, ہر ایک کا رازق ہے, ہر ایک کو رزق دینے والا ہے. اس کا یہ لطف سب کے لیے ہے. اس میں بیٹا شعر بھی ایک ایڈ کر سکتے ہیں آپ, ریلیونٹ. اثر تیری عطاؤں پر نہیں پڑتا خطاؤں کا, اثر تیری عطاؤں پر نہیں پڑتا خطاؤں کا, جسے پیدا کیا ہے اس کو دیا ہے آب و نا تو نے. اب ہم اگلا شعر دیکھتے ہیں. حمد کا دوسرا شعر ہے. آپ اپنی بکس بھی اپنے سامنے اگر کھولیں گے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. بک کا یہ پیج نمبر 95 ہے جس پہ حمد ہے مولانا ظفر کی. دوسرا شعر ہم شروع کرتے ہیں. گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ ذات اس کی, دوئی کے نقش سب جھوٹے ہے سچا ایک نام اس کا. یکتائی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت, اللہ تعالیٰ کا ایک ہونا, اللہ تعالیٰ کا یکتا ہونا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں. دوئی کے نقش سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنا, چاہے وہ کسی انسان کی صورت میں ہو, چاہے دیگر مظاہر کی صورت میں ہو, بت ہو, یا اللہ تعالیٰ کی ہی بنائی ہوئی چیزوں کو بعض لوگ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں ہندو جن کے 4.25 کروڑ دیوی دیوتا ہیں, انہوں نے جس چیز کو دیکھا کہ یہ چیز فائدہ پہنچاتی ہے اس کو خدا بنا لیا, جس سے دیکھا کہ ضرر پہنچ رہا ہے, نقصان پہنچ رہا ہے, اس کو خدا بنا لیا. آپ ہسٹری پہ نظر ڈالیں, انسانوں کی تاریخ پہ نظر ڈالیں, بہت سے ایسے مظاہر ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ دیگر معبود موجود ہیں.
بعض ایسے بھی ہیں کہ جو انسان کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں، جیسے عیسائیت ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہا جاتا ہے، اس کی خدائی میں شریک مانا جاتا ہے۔ اسی طرح ہندو ہیں جو اپنے ہی ہاتھوں کے بنے ہوئے دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہیں، پتھر سے خود ہی انہیں تراشتے ہیں، حالانکہ خود ان کے خالق ہیں، لیکن عقل پہ ایسا پردہ ہے کہ انہی کو خدا بنا بیٹھے ہیں۔ تو شاعر اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور کیا بتا رہے، گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ، ذات اس کی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یکتا ہونے پہ، تنہا ہونے پہ، واحد ہونے پہ اور تمام دنیا کا خالق و مالک ہونے پہ کسی اور کی گواہی کی تو ضرورت ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اپنی ذات ہی کافی ہے کہ وہ اس تمام دنیا کا مالک ہے، اس دنیا کو بنانے والا ہے، انسانوں کو بنانے والا ہے، تمام مخلوقات کا بنانے والا ہے۔ اس کی ذات کیسے اس پہ گواہی دے رہی ہے؟ کیونکہ اس جیسی ذات کسی کی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی نے نہیں پیدا کیا اور باقی تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو وہ جنہیں خود اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا، اللہ تعالیٰ جیسی ذات کسی کی ہو ہی نہیں سکتی، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، حی قیوم ہے۔ اسے نہ کسی نے پیدا کیا، نہ وہ سوتا ہے، نہ اسے نیند آتی ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے، نہ وہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ اسے موت ہے، وہ ہمیشہ کے لیے ہے، نہ وہ کسی کے اولاد ہے، نہ کسی کا باپ ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ ساری کوالٹیز اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور میں ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ سب کا بنانے والا ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ وہ نہ تھکتا ہے اور نہ اس کا ہماری طرح کوئی وجود ہے، ظاہری وجود نہیں ہے اس کا۔ جسم سے اللہ تعالیٰ آزاد ہے، مکان سے اللہ تعالیٰ آزاد ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی ذات زمان و مکان سے آزاد ہے۔ وہ واحد و یکتا ہے، اس جیسا کوئی نہیں۔ تو وہ انسان جو پیدا کیا ہوا اللہ تعالیٰ کا ہے، ایک خاص وقت پہ پیدا ہوا ہے، اس نے مر بھی جانا ہے، وہ کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، اور اسے غم بھی ہوتا ہے، اسے تکلیف بھی پہنچتی ہے، رنج پہنچتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس بات کی نشانی ہے کہ وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ خدا بھول سے آزاد ہے، خدا کھانے پینے سونے سے آزاد ہے۔ یہ ساری چیزیں جب انسان میں ہیں، اس طرح کی کوالٹیز، تو وہ ظاہر کرتی ہیں کہ انسان خدا نہیں ہو سکتا۔ اور وہ لوگ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں تو وہ غلط ہے۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہندو ہیں جو اپنے ہی بنائے ہوئے دیوی دیوتاؤں کو خدا مانتے ہیں، ان کی پوجا کرتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ تو وہ بت ہیں جو ایک جگہ سے حرکت بھی نہیں کر سکتے، ایک جگہ سے اپنے ناک پہ بیٹھی ہوئی مکھی نہیں اڑا سکتے، نہ یہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو یہ کیسے کسی کے خدا ہو سکتے ہیں؟ یہ تو خود محتاج ہیں۔ تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اپنی ذات کافی ہے یہ گواہی دینے کے لیے کہ وہ ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، سب کا پیدا کرنے والا ہے، اور اس جیسا کوئی نہیں، اس جیسی ذات کسی کی نہیں۔ اور بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی حضرت عیسیٰ بن باپ کے پیدا ہوئے، تو آپ دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام وہ تو ماں کے بغیر بھی پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ تو عدم سے وجود میں لانے والا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں جن کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے، تو وہ تو بغیر کسی چیز کے پیدا کرنے پر قادر ہے۔ اور اسی طرح باقی جتنے بھی مذاہب ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتے ہیں، چاہے وہ کوئی انسان ہے، چاہے وہ بت ہیں، وہ سب جھوٹے ہیں۔ دوئی کے سب نقش سب جھوٹے ہیں، یعنی سب باقی جو خدا انسان بنا بیٹھا ہے، جو جھوٹے معبود انسان نے بنا لیے ہیں، وہ سب غلط ہیں۔ صرف ایک سچا نام اللہ تعالیٰ کا ہے کہ وہی ہمارا حقیقی مالک ہے، خالق ہے، ہمیں پیدا کرنے والا ہے، زمین و آسمان کا مالک ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ اللہ ایک نہ ہوتا، ایک سے زیادہ خدا ہوتے، تو اس دنیا کا نظام جیسے آج چل رہا ہے ویسے نہ ہوتا۔ ایک خدا کہتا کہ میں سورج کو مشرق سے نکالوں گا، دوسرا کہتا میں مغرب سے نکالوں گا، ہر چیز پہ جھگڑا ہوتا۔
اب یہ کائنات جو اتنے اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے ہزاروں سال سے چلی آ رہی ہے، تو وہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ اس کو چلانے والا صرف ایک خدا ہے جو واحد ہے، یکتا ہے، جو اس کو ہمیشہ سے چلا رہا اور قیامت تک اس کا نظام یوں ہی چلتا رہے گا۔ سورہ انبیاء کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے خالق اور مالک ہونے کو سامنے لایا گیا ہے۔ آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے، آپ نوٹ کر سکتے ہیں: اگر زمین و آسمان میں ایک خدا کے سوا اور بھی خدا ہوتے تو زمین اور آسمان برباد ہو جاتے۔ یعنی زمین اور آسمان کیسے برباد ہوتے؟ کہ وہی جو ابھی آپ کو میں نے مثال دی کہ ایک کہتا کہ میں سورج کو مشرق سے نکالوں گا، دوسرا مغرب سے نکالنے کا کہتا، ہر چیز پہ لڑائی جھگڑا ہوتا، تو یہ نظام کیسے چل سکتا؟ دنیا کا نظام جو چل رہا ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اور باقی جتنے بھی معبود انسان کے بنائے ہوئے ہیں، خود ساختہ معبود، وہ سب جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ اب ہم تیسرا شعر ہے اس نظم کا ہم دیکھتے ہیں۔ اوپر والے شعر میں ریفرنس کے آپ اشعار بھی آپ کو بھی اگر کوئی آتے ہیں وہ آپ بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ میرے ذہن میں بھی ہے، ایک غالب کا شعر آ رہا ہے، آپ وہ نوٹ کر لیں۔ اسے کون دیکھ سکتا کہ یگانہ ہے وہ یکتا، اسے کون دیکھ سکتا کہ یگانہ ہے وہ یکتا، جو دوئی کی بو بھی ہوتی کہیں دو چار ہوتا، جو دوئی کی بو بھی ہوتی کہیں دو چار ہوتا۔ خواجہ میر درد کا بھی ایک شعر ہے: جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ ہم نظم کا اب تیسرا شعر دیکھتے ہیں۔ ہر ایک ذرہ فضا کا داستاں اس کی سناتا ہے، ہر ایک جھونکا ہوا کا آ کے دیتا ہے پیام اس کا۔ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بیان ہے کہ یہ جو کائنات ہے اس کا ذرہ ذرہ، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی داستان سنا رہی ہے، چاہے وہ پہاڑ ہے، چاہے وہ دریا ہے، صحرا ہے، آسمان ہے، آسمان پہ موجود ستارے ہیں، سورج ہے، اسی طرح ہیبت ناک اور وسیع و عریض سمندر ہیں۔ جو کچھ بھی اس دنیا میں کائنات میں موجود ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کے یکتا ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ اور ہوا جو کہ چلتی ہے تو چلتے ہوئے اس کا ہر ایک جھونکا چلتے ہوئے یہ پیغام دیتا ہے کہ اس کو چلانے والا، ہواؤں کا چلانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ یہ کائنات اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام دیتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا پیغام دیتی ہے۔ دنیا میں ہم کسی بھی چیز کو دیکھیں، اس چیز کو دیکھ کے اس کے بنانے والے کا خیال آتا ہے۔ اسی طرح دنیا میں موجود تمام مظاہر کو دیکھ کے یہی خیال آتا ہے کہ ان کا بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی داستان سناتی ہے۔ مولانا ظفر علی خان کا ہی ایک بڑا خوبصورت شعر ہے: بنائے اپنی حکمت سے زمین و آسمان تو نے، بنائے اپنی حکمت سے زمین و آسمان تو نے، دکھائے اپنی قدرت کے کیا کیا نشان تو نے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے اشعار ہیں بیٹا، بہت آسان بھی ہوں گے، جو آپ کے ذہن میں بھی ہوں گے، ایڈ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک بڑا پیارا شعر ہے: چاند میں کہکشاں میں پھولوں میں، چاند میں کہکشاں میں پھولوں میں اسی کی نشانیاں دیکھوں۔ اس کے بعد ہم اس غزل کا چوتھا شعر دیکھ لیتے ہیں: سراپا معصیت میں ہوں، سراپا مغفرت وہ ہے۔ سراپا معصیت، گناہوں میں سر تا پا ڈوبا ہوا، سراپا مغفرت، اللہ تعالیٰ کی
ہستی کو کہا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو کہا گیا ہے کہ وہ ہماری خطائیں بخشنے والا ہے، ہماری بخشش کرنے والا ہے۔ خطا کوشی، خطا کوشی یعنی خطائیں کرنا، روش طریقہ، خطا کوشی روش میری، خطا پوشی ہے کام اس کا۔ شعر میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں۔ سراپا معصیت میں ہوں، سراپا مغفرت وہ ہے، خطا پوشی روش میری، خطا پوشی ہے کام اس کا۔ خطا پوشی کہتے ہیں خطاؤں کو چھپانے والا، پردہ پوشی کرنے والا۔ خطا پوشی، خطا کرنے والا انسان جو کہ خطا کا پتلا ہے۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کے غفور الرحیم ہونے کو سامنے لاتا ہے کہ وہ غفار ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اور ہم ستار ہے، ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی کرنے والا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میں سر تا پا گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، بہت سی برائیاں کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مجھ سے غفلت ہوتی ہے، بہت سی خطائیں انسان کرتا ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، ازل سے خطائیں کرتا آ رہا ہے، اور بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، بہت سی برائیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ انسان ظاہر ہے ہر لمحہ شیطان بھی اس کے ساتھ ہے، اس کے بہکاوے میں آ جاتا ہے اور اکثر برائیوں کا شکار ہو جاتا ہے، بہت سے گناہوں میں ڈوب جاتا ہے۔ لیکن کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی غفور الرحیم ہے، اپنے بندوں سے پیار کرنے والی ہے کہ وہ ان کے گناہوں کو اپنی رحمت کی چادر میں چھپا لیتی ہے، انسانوں کے گناہوں کی پردہ پوشی کرنے والی ذات ہے۔ آپ دیکھیں ہم انسانوں میں کبھی کسی دوسرے کا عیب پتہ چل جائے، کسی کی کمزوری پتہ چل جائے تو ہم سب کے سامنے لے آتے ہیں، ہم اس کی پردہ پوشی نہیں کر سکتے، ہم اس کو چھپانے والے نہیں ہیں۔ اور بھی بہت سے گناہ کرتے ہیں، جھوٹ دیکھیے کتنی ناپسندیدہ بات ہے، اکثر بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، دوسروں کا دل دکھاتے ہیں، دل آزاریاں کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، قرآن کی تعلیمات ہیں، ان پہ عمل نہیں کرتے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جیسے کہ اطاعت کرنی چاہیے نہیں کر سکتے، بہت سے گناہوں میں ڈوبے ہوئے۔ لیکن کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مغفرت کرنے والی ہے، بخشش کرنے والی ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں کہ بہت سی امتیں ایسی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بارہا ان کی خطاؤں کو بخشا، اور حضرت یونس علیہ السلام کی قوم دیکھیں کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا کہ اللہ تعالیٰ کی اگر سرکشی کریں گے، نافرمانی کریں گے اور برائیوں میں ڈوبے رہیں گے اور اس کے بلاوے کی طرف نہیں جائیں گے، جیسے وہ کہتا ہے آپ نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ وہاں پہ کچھ ایسے لوگ تھے، خدا کو یاد کرنے والے بھی موجود تھے، اور باوجود اس کے کہ حضرت یونس علیہ السلام اس بستی سے نکل گئے اور انہیں اس چیز سے ڈرایا کہ آپ پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، لیکن آپ دیکھیں کہ اس قوم نے جب دیکھا کہ ان پہ عذاب آنے والا ہے اور عذاب کی علامات دیکھ کے وہ اللہ تعالیٰ سے رحم و کرم مانگنے لگے، اس سے مغفرت اور بخشش طلب کرنے لگے، تو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا۔ بہت سے ایسے واقعات ہیں جس میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے لوگوں کا معاف کیا، ان کی خطائیں بخش دیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ آپ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کہ حضرت نوح علیہ السلام اتنے سالوں تک، کئی سو سالوں تک اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی تبلیغ کرتے رہے اور ان کی قوم راہ راست پہ نہ آئی، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی کہ یہ لوگ نہیں راہ پہ آنے والے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب ان پہ عذاب آیا تو وہ قوم کیسے تباہ و برباد ہوئی۔ لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ برتن بنائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے کہنے کے مطابق برتن بنائے، مٹی سے برتن بنائے اور بڑے خوشنما اور بڑے پیارے پیارے برتن بنائے، اور بعد میں وہ ان سے مانوس ہو گئے، انہیں وہ اچھے لگنے لگے کیونکہ وہ ان کی تخلیق تھے حضرت نوح علیہ السلام کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ عرصے بعد انہیں کہا اے نوح ان برتنوں کو توڑ دے،
حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے کہنے کے مطابق وہ برتن توڑ دیے، لیکن انہیں بڑا دکھ ہوا اس چیز کا کہ میں نے اپنے ہاتھ سے انہیں بنایا تھا، میں نے انہیں توڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ اے نوح، اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ان برتنوں کو تو نے توڑا اور تجھے کتنا افسوس ہوا، لیکن وہ لوگ جو اس عذاب کی نظر ہوئے تباہ و برباد ہو گئے، ان پہ بھی مجھے بڑا دکھ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے محبت کرنے والا ہے، اس قدر انسان نافرمان بھی ہے، گناہ کرنے والا ہے، سرکشی کرنے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ تو یہاں پہ بھی شاعر بڑی خوبصورتی سے اس چیز کو سامنے لاتا ہے کہ میں تو سر تا پا گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جو میرے گناہوں کو چھپا لیتی ہے، میرے گناہوں پہ جب میں توبہ کرتا ہوں تو وہ مجھے بخش دیتی ہے، میری خطائیں معاف کر دیتی ہے اور میرے عیبوں کو سب سے چھپا لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو انسان کی پردہ پوشی کرتی ہے، کوئی انسان کسی دوسرے کے عیبوں کو نہیں چھپاتا، لیکن اللہ تعالیٰ ہی ہے جو انسان کی خطاؤں کو چھپانے والا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اس کے رحم و کرم کی کوئی انتہا نہیں اور اس کی بخشش اور کرم کا کوئی کنارہ نہیں۔ اس حوالے سے بھی آپ ریلیونٹ شعر ایڈ کر سکتے ہیں۔ عصیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، عصیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے بھی دل آزردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ ہی ہم سب کے عیبوں کو چھپانے والا، ہماری خطاؤں کو معاف کرنے والا، ہمارے گناہوں کو مٹانے والا ہے اور ہماری مغفرت اور بخشش کرنے والا ہے۔ باقی اشعار ہم اگلے لیکچر میں کریں گے۔ اللہ حافظ۔